एक मुलाकात जरूरी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रजिया मलिक और आप देख रहे हैं रजिया मलिक प्रोडक्शन में प्रोग्राम मुलाकात। और मुलाकातों का सिलसिला जारी है और आज की जिस हैसियत से मैं आपकी जिनसे मुलाकात करा रही हूँ वो कोई आम शख्सियत नहीं है, बहुत अच्छी हमारी नामवर इंटरनेशनल अदाकारा हैं और ये हमें एजाज़ हासिल है कि आज हम उनके घर पे हैं। तो आए आज मिलते हैं आपकी भरपूर जो है वो नज़रसानी के साथ हमारी बेहतरीन सीनियर आर्टिस्ट अज़रा आफ्ताब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इतनी तारीफ़ें आपने कर दी हैं। हूँ तो एक सीनियर, लेकिन अच्छी हूँ या बुरी ये तो लोग ही बता सकते हैं। नहीं जी, बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले अच्छी इंसान है, फिर अच्छी आर्टिस्ट है, अच्छी मदर है और सबसे ज़्यादा अच्छी जो है वो अच्छी बहन है और अच्छी बीवी। तो बहुत ही अच्छी बीवी है, तो फिर अच्छा तो कहना बनता है ना जी। थैंक यू सो मच, आपने इतनी तारीफ़ कर दी है, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे नहीं आपा, हमारी अज़रा जी ये जो है ना उनसे हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। और अज़रा जी पहले तो ये मैं मतलब बिल्कुल ये कहना चाह रही हूँ अपने प्रोग्राम में कि अज़रा जी के मियाँ जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो हमें टाइम मिलते मिलते 1.5 महीना तकरीबन हो गया। तो बड़ी मुश्किल से इन तक पहुँचे और इनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। और अल्लाह ताला आफ्ताब साहब को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और सब लोग ही आपके साथ इस दुख में शरीक है। तो आजकल आप की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? आजकल अभी तक लोग आ रहे हैं उनकी ताज़ियत के लिए। जी जी। अभी परसों शाम को ही उनकी मेरी देवरानी उनके छोटे भाई की बेगम लंदन से आई हुई थी, वो गई हैं। और इसी तरह रोज़ कोई ना कोई अभी तक कभी इस्लामाबाद से, कभी कोयटा से। ये बच्ची मेरी जो अभी आपको नज़र आ रही है, इसकी वालदा 4 दिन 5 दिन rह के गई हैं। जी जी। तो कोयटा से लोग आ रहे हैं, गुजरात से लोग आ रहे हैं। जब मेरी बेटी यहाँ थी, मेरी बेटी को हम घर में जूना कहते हैं, वैसे उसका नाम हया है। जी जी। तो उसके जितने भी वाकिफ़ थे जिस शहर में थे, सब सियालकोट से, गुजरात से, इस्लामाबाद से, कोयटा से, इतने शहरों से लोग आए हैं। मैं लोगों की बड़ी मशकूर हूँ। बिल्कुल जी, बस अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे जो आए हैं और हमारे दुख में बराबर के शरीक हुए हैं। और अज़रा जी, आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट है और आपको एक्टिंग करनी चाहिए? अच्छा, ये बड़ी पुरानी बात है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं डेरा गाजी खां में पैदा हुई और उसके बाद फिर कॉलेज डेरा गाजी खां में को एजुकेशन था। अच्छा। तो मैं वहाँ जाती थी, लेकिन अभी 15-20 दिन ही गुजरे थे तो मैं रज़िया कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी कॉलेज में ना, क्योंकि को एजुकेशन था। अच्छा। तो मतलब पुराना ज़माना था, तो मुझे आदत नहीं थी लड़कों के साथ मिक्सअप होने की। तो मैंने आके अपने वालिद साहब से ज़िक्र किया, तो मेरे भाईजान आज़म खुर्शीद साहब, जी जी, वो जनरल मैनेजर हुआ करते थे और वो लाहौर में थे उन दिनों। पीटीवी पे जी, पीटीवी में वो उन दिनों लाहौर में थे। तो मेरे वालिद साहब ने उनसे बात की। उस ज़माने में वो फ़ोन होते थे डायल वाले काले। हाँ जी। तो कि इस तरह से वो झिझकती है, तो उन्होंने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, इसे मेरे पास भेज दें। तो मेरे वालिद साहब फिर मुझे मेरे भाई के पास यहाँ लाहौर में छोड़ गए। मैं यहाँ फिर ये इस्लामिया कॉलेज है कूपर रोड पर। जी जी। मैं वहाँ फिर मैंने अपने कॉलेज की तालीम वहाँ की। मैंने वहाँ से फिर आपने कूपर रोड वो इस्लामिया कॉलेज से पढ़ा। इत्तेफाक से मेरी उस्ताद जो हैं जिनसे मैंने पढ़ा है वो भी उसी स्कूल में पढ़ी हुई हैं, बेगम तस्नीम मिंटो, हाँ जी, उसी कॉलेज में। जी, जी, जी। तो जब भी मैं वहाँ से गुजरती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इस कॉलेज में जो है ना मेरी उस्ताद मोहतरमा पढ़ी हुई हैं। तो मैंने ये काम शुरू किया था रेडियो से। अच्छा, रेडियो से खबरें पढ़ी थी मैंने। अच्छा, लाहौर रेडियो से? मुल्तान से। मैं मुल्तान, मैंने बताया ना, थोड़ा अरसा मैं मुल्तान में भी रही थी। अच्छा। कॉलेज की वजह से तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी।
تو وہاں ہاسٹل میں رہنا پڑتا تھا. تو وہاں سے پھر مجھے محسن گیلانی کو اللہ میاں خوش رکھے, وہ میرے بہت ہی شروع سے, وہ 9th کلاس میں پڑھتا تھا, میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی. اچھا. محسن گیلانی اور میں نے مطلب مجھے وہ کہتا تمہاری آواز بہت اچھی ہے تو ریڈیو پہ چلتے ہیں, میں کرتا ہوں ایک پروگرام تو تم بھی کرو. میں وہاں گئی, ریڈیو چلی گئی, میں اپنے بھائی جان سے پوچھ کے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ریڈیو پہ کر لو. تو وہاں میں گئی تو جو پروڈیوسر تھے وہ سعید مرزا تھے. اچھا. سعید مرزا ان کا نام تھا. تو انہوں نے کہا جی بولنے میں تو آپ کی آواز بہت اچھی ہے, بیس والی ہے, آپ نیوز پڑھیں. تو میں وہاں تقریباً کوئی 6-7 مہینے میں نے نیوز پڑھی ہوں گی. اس کے بعد وہ ایک دن مجھے بلاتے ہیں, کہتے ہیں آپ ڈیرہ غازی خان سے ہیں نا؟ میں نے کہا جی. کہ سرائکی آتی ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی میری زبان تو نہیں ہے, زبان میری پنجابی ہے مادری, لیکن مجھے سرائکی بولنی آتی ہے. اعظم صاحب بھی بڑی اچھی سرائکی بولتے ہیں. وہ ان کی تو سرائکی میں گانے ہیں میرے پاس. جی تو ہمیں اسی لیے سرائکی آتی تھی کہ ہم ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے تھے. تو میں نے کہا جی آتی ہے. تو انہوں نے کہا ایک ہم ڈرامہ شروع کر رہے ہیں تو ماسی ستو کے نام سے, تو وہ آپ ہوں گی اور آپ کا ایک بیٹا ہوگا. تو میں نے کہا جی میں گھر سے پوچھ کے بتا دوں گی آپ کو. میں نے آ کے اپنے بھائی جان سے پوچھا, کیونکہ میرے بھائی جان کا میری زندگی میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہاں ریڈیو پہ کر لو. تو پھر میں نے وہ ریڈیو پہ رضیہ میں نے کیا تقریباً 5 سال ماسی ستو کے نام سے. اچھا, مطلب اتنا لمبا وہ ڈرامہ تھا یا کوئی پروگرام تھا؟ نہ ڈرامہ تھا, وہ ڈرامہ تھا, سیریل تھا. وہ پھر ماسی ستو آپ بنے مختلف. ہاں میں ماسی ستو تھی اور میرا جو بیٹا تھا وہ محسن گیلانی تھا. اچھا. وہ محسن گیلانی مجھے سرائکی میں نا بڑی بہن کو بیوے کہتے ہیں. اچھا. تو وہ مجھے بیوے کہتا تھا. تو آپ یقین کریں کہ اس نے اور میں نے وہ 5 سال کیا. وہ نکر پہن کے خاکی اور سفید شرٹ پہن کے آتا تھا, اور میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی, وہ میرا خیال 8th یا 9th میں پڑھتا تھا. اس کا میرا ایج وہ ڈفرینٹ. یہ کتنے سال پرانی بات ہے؟ اب مجھے سن تو یاد نہیں ہے, لیکن آپ سوچیں کہ محسن گیلانی ان دنوں 8th 9th میں پڑھتا تھا. اب تو ماشاءاللہ بچوں کا باپ ہے. بالکل بالکل. تو ابھی تک وہ مجھے بیوے کہتا ہے. ہاں, اس سے میرے کئی انٹرویو بھی لیے میں بول کے لیے اور کافی چیزوں کے لیے. تو آپ یقین کریں مجھے آج بھی محسن گیلانی اسی طرح لگتا ہے جیسے وہ بچہ ہے. 5 سال میں کرتی رہی وہ ڈرامہ. اس کے بعد پھر جب بھائی جان نے مجھے لاہور بلوا لیا, ملتان سے میں نے کیا تھا یہ, تو جب انہوں نے مجھے لاہور بلوا لیا تو پھر ظاہر ڈرامہ چھوٹ گیا. تو وہ اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے وہاں سے وہ اس زمانے میں رضیہ پیلے رنگ کے ڈاک کے لفافے ہوا کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو. خاکی کلر ان کو کہتے ہیں. تو آپ یقین کریں آج کل 5 روپے کا نوٹ نہیں ہوتا, اس زمانے میں 5 روپے کا نوٹ, 5 کا بھی, روپے کا بھی, 2 روپے. ہاں جی جی. تو وہ نا انہوں نے پھر وہ اس لفافے میں 5-5 روپے کے نوٹ ڈال کے ملتان ریڈیو پہ بھیجا کرتے تھے کہ ماسی ستو کو بلائیں کہاں گئی ہے. اچھا, زبردست. کیونکہ میں شادی ہو کے پھر آفتاب سے شادی بھی میرے بھائی جان نے کروائی تھی. کیونکہ آفتاب میرے بھائی جان اعظم خورشید کے دوست تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی شریف اور اچھا آدمی. آفتاب صاحب اس وقت لاہور میں تھے جب آپ کی شادی ہوئی؟ آفتاب صاحب اسلام آباد میں تھے. وہاں ایک فیض آباد جگہ ہے, آفتاب صاحب کے والدین وہاں رہتے تھے, اور میرے بھائی جان بھی ان دنوں اسلام آباد میں جنرل مینیجر تھے. جی. تو انہوں نے آفتاب صاحب کے پاس میں مطلب اپنے بھائی جان کے پاس میں آتی جاتی تھی, تو انہوں نے مجھے وہاں دیکھا آفتاب نے. تو آفتاب نے انہیں دیکھ کے تو کہا کہ میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ دوست تھے. تو میرے بھائی جان نے سن لیا چپ کر کے, کہتے میں اپنی بہن سے بات کر کے پھر بتاتا ہوں. پھر انہوں نے مجھ سے, میں نے بتایا نا کہ میری اور میرے اپنے بھائی جان کی دوستی تھی آپس میں. بالکل, بہت اچھا. ہاں, تو وہ نا انہوں نے پھر مجھے پوچھا کہ میرا دوست ہے آفتاب جو آتا ہے ہمارے گھر, تو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے,
کیا ارادہ تم ہے۔ سوچتی ہو؟ میں نے کہا بھائی جان میں نے کیا سوچنا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتی انہیں۔ میں نے کہا ویسے خوبصورت بہت ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تو، کہتا نہیں نہیں وہ تمہیں پسند کرتا ہے اس لیے اس نے مجھ سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ تو اس طرح میری شادی ہو گئی۔ آفتاب سے میرے بھائی جان نے شادی بھائی کرائی جان نے تھی۔ شادی کی۔ تو آپ کوئٹہ، پھر کوئٹہ میں ٹرانسفر ہو گئی تھی؟ ہوا یہ کہ شادی ہو گئی تو میرے سسر بہت اچھے تھے، وہ فیض آباد میں رہتے تھے جی۔ اور IGFSF تھے، بہت بڑے افسر ماشاء اللہ، اور بہت ہی اصول پسند اور بہت ہی مطلب ڈگنیفائیڈ اور بہت صحیح آدمی تھے۔ تو میں وہاں پہ جا کے تو مجھے کہنے لگے تم خبریں پڑھتی تھیں، ڈرامے کرتی تھیں، تمہاری آواز اچھی ہے۔ تو مجھے وہاں ابھی بھی ہے CNO کے نام سے، سینٹرل نیوز آرگنائزیشن، اسلام آباد میں؟ ہاں جی، اچھا، فیض آباد میں۔ تو وہاں کیوں نہیں خبریں پڑھتی؟ تو مجھے لے گئے ایک دن، کہتے ہیں تم پڑھا کرو خبریں۔ اچھا، میرے آپ تو بڑی خوش ہو گئی ہوں گی۔ میں تو خوش ہو گئی، میں نے کہا جی میں تو پڑھوں گی۔ صحیح۔ پھر وہاں میں وہ یہ جو سینٹرل نیوز آرگنائزیشن میں بتا رہی ہوں نا رضیہ آپ کو، یہ پوری دنیا میں خبریں جاتی تھیں اردو کی۔ اچھا، تو میں پھر وہاں میں نے وہ خبریں پڑھنی شروع کر دی شادی کے بعد۔ اردو میں یا اردو میں پڑھتی تھی، اور میرے سسر بہت خوش ہوتے تھے، اپنے دوستوں سے ملواتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میری بہو ہے خبریں پڑھتی ہے۔ اچھا، تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ زبردست۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں سے CNO سے فون آیا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ اگر کسی طرح آ سکیں تو واپسی کا ہم انتظام کر دیں گے۔ میرے سسر کو نا، میں یہ ایک مثال بتا رہی ہوں آپ کو کہ تب اس طرح کے انسان ہوتے تھے۔ ہاں جی۔ میرے سسر کے پاس 4-5 گاڑیاں تھیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا گھر تھا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ابا اس طرح سے وہاں سے فون آیا ہے تو آپ مجھے چھڑوا دیں گے؟ کہنے لگے ہاں ہاں بیٹا آئیے۔ اب نکلے، پہلے جیسے یہ گیٹ ہے آپ آئی ہیں، پھر بڑا گیٹ ہے، پہلے چھوٹے گیٹ سے نکلے، پھر گیراج بھی پار کر لیا، پھر بڑے گیٹ سے نکلے۔ اب میری جرت نہیں کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سڑک پہ آ کے، بیٹا آپ یقین کریں رضیہ، ٹیکسی روکی، اس کا نمبر نوٹ کیا اور دروازہ کھولا، مجھے بٹھایا اور مجھے کہا کہ اگر واپسی پہ بھی کوئی مسئلہ ہو نا تو مجھے فون کر دینا، میں یہاں سے ٹیکسی بھیجوں گا۔ اوکے، تو یعنی کہ اپنی گاڑی میں نہیں انہوں نے آپ کو بھیجا؟ پھر جب میں واپس آئی نا تو انہوں نے CNO کی گاڑی میں آ گئی۔ تو جب میں واپس آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے محسوس تو کیا ہوگا کہ اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اور مجھے یہ ٹیکسی میں بھیج رہے ہیں، بیٹا یہ میرے بچوں کے استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ مجھے سرکار سے میرے استعمال کے لیے ملی۔ یعنی کہ اتنے زیادہ اصول پسند۔ ہاں بہت زبردست۔ تو کوئٹہ سینٹر سے آپ نے زیادہ ڈرامے کیے؟ جی، اس کے بعد ہوا یہ، آفتاب چونکہ ٹی وی میں ڈیزائنر تھے، جی جی، تو آفتاب ہماری شادی کے کوئی تقریباً 2-2.5 سال کے بعد ہی، ہماری بیٹی بہت چھوٹی تھی، ابھی کچھ مہینوں کی تھی، 1.5 سال کی تھی، یا تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ تو ہم چلے گئے کوئٹہ 74 میں، ان کی ٹرانسفر ہو گئی آفتاب کی۔ وہ دن اور آج کا دن، اب لاہور میں کام نہیں ہوتا، کراچی بھی میں جا کے، جب تک آفتاب خیر سے کچھ بہتر تھے، ٹھیک تھے، بیڈ ریڈن نہیں تھے، تو میں کراچی 25 دن کے لیے جاتی تھی۔ جی، تو اب تو خیر میں ابھی ان کی زندگی میں 5-6 دن اسلام آباد کر کے آئی ہوں، لیکن مطلب انہیں چھوڑ کے جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ تو کوئٹہ میں مجھے آفتاب نے جہاز میں بیٹھتے ہی مجھے کہا کہ تمہیں اتنی آفر ہوتی تھی، اس لیے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم جتنے مرضی ڈرامے کرو۔ ٹی وی کے لیے؟ اس سے پہلے تو آپ نے صرف ریڈیو ڈرامہ یا پھر خبریں؟ میں نے اسلام آباد ریڈیو پہ بھی کام کیا جب میں تھی، یہ غزالہ بٹ اور ہاشم بٹ، ان لوگوں کے ساتھ میں نے، ہاشم بٹ کے ساتھ بہت کام کیا ریڈیو پہ میں نے۔ تو مجھے ابھی تک وہ تو تڑاک سے بلاتا ہے، حضرت تیرا کی حال ہے، تو مطلب اس کی میری اس طرح کی فرینکنیس ہے۔
تو اس لیے مطلب پہلے ریڈیو پہ کرتی رہی اسلام آباد میں ہی، تو اس کے بعد پھر جب ہم کوئٹہ چلے گئے تو پھر مجھے آفتاب نے کہا کہ تمہیں سارے لوگ کہتے تھے اور تم میں ٹیلنٹ بھی ہے، اس لیے تم کرو. پھر میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، کہ کرتے چلے گئے. پہلا ڈرامہ کون سا تھا؟ اب مجھے ڈراموں کے نام یاد نہیں ہے، البتہ یہ پتہ ہے کہ میں نے 700-800 ڈرامے کیے ہیں. تب سے میرے ایوارڈ دیکھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ بہت زبردست. اور بالکل آپ کو میں نے تو پہلی دفعہ جب ٹی وی میں دیکھا تو اعظم صاحب نے مجھے کہا بھئی آپ کا ڈرامہ لگا ہوا تھا، تو مجھے کہتے یہ پتہ کون ہے؟ میں نے کہا ہاں جی بڑی اچھی آرٹسٹ ہے. تو کہتے او یہ پتہ کہاں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے کوئٹہ میں ہوتی ہیں، کوئٹہ سینٹر سے پلیس کرتی ہیں، کوئٹہ کی آرٹسٹ ہیں. ارے یہ کوئٹہ کی نہیں ہے، یہیں کی ہے. اور پتہ ہے کون ہے؟ میں کہا ہاں جی پتہ ہے، عذرا آفتاب ہے. کہتے ہیں ابے یہ پتہ یہ کون ہے؟ میں کہ بتا تو رہی ہوں. کہ نہیں پاگل، یہ میری بہن ہے، یہ میری آپا ہے، میری بڑی سسٹر ہے. پھر مجھے پتا چلا میں چھوٹی تھی ان سے. اچھا آپ چھوٹے، ہاں یہی پھر تو میں بھول گئی ہوں گی. کہتے یہ میری بہن ہے. میں نے کہا اچھا یہ تو میرے بھائی نہیں تھے رضیہ، میں رو پڑوں گی. نہیں آپ روئیے گا مت، کیونکہ پہلی ایک دکھ تازہ ہے وہ، کیونکہ میں خود رو پڑوں گی. میرے بہت اچھے وہ اس لیے کہ وہ میرے دوست تھے. بالکل بالکل، میرے بھی بہت اچھے، ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں، بہت ساری باتیں سکھائیں، بہت ساری چیزیں سیکھی. بلکہ مینرزم جتنے سیکھے نا میں نے ان سے سیکھے. آپ یقین کریں گی ان کے اس وقت تو آپ انٹرویو لینے آئی ہیں، کسی اور وقت آئیے گا. وہ میں نے رکھا ہوا ہے اسپیکر. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، اس میں ان کے گانے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. میرے پاس ہاں، میں سال کا جو پہلا دن ہوتا ہے نا 1 جنوری، میں اپنے بھائی کے گانوں سے شروع کرتی ہوں. اور آپ یقین کریں گی یہاں کتابیں ہیں ان کی لکھی ہوئی شاعری کی بھی ویسے بھی، اور ان پہ جو لکھا ہوا ہے نا میری ماں جائی کے نام، ماشاءاللہ. اور ایک پہ لکھا ہوا ہے آفتاب اور عذرا میرے اپنے، میرے بھائی اور میرے بہن کے نام. مطلب ان کی 2-3 کتابیں یہاں پڑھی ہوئی ہیں. تو میں اپنے اس بھائی کو کبھی نہیں بھول سکتی. انہوں نے مجھے آفتاب جیسا شوہر دیا بالکل، اور اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں نے ان کو خود دیکھا بھائی، اور وہ بہت زیادہ میری بات نہیں، لیکن وہ جتنی بھی بات ہوئی نا بہت اعلیٰ درجے کے انسان تھے. اور بالکل یوں دیکھ کے بات نہیں کرتے تھے، بھائی آرام سے انہوں نے بات کی تو بیٹھو کھانا شانا کھا کے جانا. بہت تحمل مزاج انسان تھے. اور اعظم صاحب کا بھی یہی سٹائل تھا. ہمیشہ میں کوئی بات کی تو میں نے ان کو اپنا کوئی ڈائلیگ سنایا تو مجھے کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں. اب دیکھو کسی نے مرڈر کرنا ہے تو غصہ کرنا ہے تو آرام سے بھی تو کرنا، تمہیں قتل کر دوں گا، ایسے بھی تو کہہ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ گرج کے کہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو یہ تھوڑا سٹائل سیکھو. تو وہ دن بھی میرے سیکھنے کے تھے، چونکہ میں نئی آئی تھی. ہمیشہ مجھے گاڑی ایشو کرا دیتے تھے، بھائی ارے اصل پہ تم آئی ہوئی ہو تو میں تمہیں گاڑی ایشو کروا دیتا ہوں، تمہیں گاڑی چھوڑ کے آئے گی. اور کبھی گاڑی نہیں ملتے تو خود چھوڑ کے آتے تھے. بہت کیئرنگ انسان. یہ مجھے اندازہ اب ہوا ہے آ کے کہ اچھے لوگوں کی اللہ کو بھی ضرورت ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے کہ اچھے آفتاب صاحب اچھے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے. میرے بھائی اچھے تھے، اللہ کو ضرورت تھی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے اور بڑی جلدی چلے گئے. ان سے بڑے لوگ میں جب دیکھتی ہوں تو یا آپ میری امی سے 2.5 سال ہی تو بڑے تھے اعظم بھائی جان. بالکل. تو میں کہتی ہوں بابا بھی اجے زندہ ہے، باپ فلانا بھی زندہ ہے. ہائے اعظم صاحب نے چھیتی پئی سی جان دی. بس جتنی لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا تو جینا ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل. اچھا عذرا جی، میں نے آپ کو دکھی کر دیا تو تھوڑی کوئی ایسا ڈرامہ، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو کبھی بیٹھے بیٹھے ہنسا دیتا ہو. میں کوئٹہ میں تھی، میں نے زیادہ کام کوئٹہ سے کیا ہے. اور جب ہم شادی کے کوئی 2-2.5 مہینے کے بعد ہی آفتاب صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا کوئٹہ. تو کوئٹہ آپ یقین کریں گی میں تقریباً 39 ایئرس رہی. اچھا تقریباً. اور آفتاب صاحب کو پی ٹی وی کی طرف سے گھر ملتے تھے، ہم نے وہاں 8 گھر بدلے. آپ یقین کوئٹہ میں. اب مطلب کوئی کانٹریکٹ ہوتا تھا، کوئی 5 سال کا، کوئی 4 سال کا، کوئی 3 سال کا. تو اس طرح سے ہم نے وہ چینج کرتے چلے گئے. اور پھر میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا.
پھر اس کے بعد میں کوئٹہ میں کام ہی کام، بلکہ کوئٹہ میں ابھی تک میرا ایک پلاٹ بھی ہے. مجھے کوئٹہ اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میں یہاں گھر بناؤں. تو وہ ابھی بکا نہیں ہے، وہ بچی ابھی بیٹھی ہوئی تھی جو اس کے یہ کوئٹہ سے ہے. اچھا. تو اس کے والد کو میں نے کہا ہوا ہے کہ اسے دیکھیں. ایک ملاقات